बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबन। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपका दिन अच्छा गुजरा? जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा हमें ज्वाइन करने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए और वाकई हम अल्लाह ताला के घर में जब भी जाएं एक प्रोडक्टिव वक्त वहां पे गुजारें इंशाल्लाह। जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र एहसान है। ऐसा करते हैं कि मैं दुआ मांग लेती हूँ और जब मैं दुआ मांगू तो आप सब अपना नाम टाइप करें और आपने कहाँ से हमें ज्वाइन किया है, अपनी कंट्री या सिटी या स्टेट कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा। डेली इंडिया से भी कुछ लोग हैं इस वक्त। आपकी तो काफ़ी अर्ली मॉर्निंग है। अच्छा, टेक्सास से, यूएई से, डैलिस से, यूके से, अबू धाबी, ह्यूस्टन, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, कनाडा, माशाल्लाह, मिनीसोटा, टोरंटो, यूएस, डेलीवर, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। चलिए हमारी तो शाम है, लेकिन मैं हैरान हो रही हूँ कि जो लोग माशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया वगैरह से जिन्होंने ज्वाइन किया, अल्लाह मुबारक। आपकी काफ़ी सुबह है अभी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। चलिए अल्लाह सुब्हान ताला आप सबका आना कबूल फरमाए। मैं आप सबको अलहुदा ऑनलाइन में वेलकम करती हूँ। और आज जो हमारा सेशन है इंशाल्लाह, जैसे आप सबको पता है कि ये हमारा 3 डेज का शॉर्ट कोर्स है। इंशाल्लाह एवरी थर्सडे ये क्लास होगी। और आप में से जिन लोगों ने इसमें रजिस्टर किया है उनके लिए प्लस पॉइंट है, और वो ये है कि इंशाल्लाह जितनी भी आपकी फीस है वो हम अलहुदा इंटरनेशनल का जो रमज़ान राशन प्रोग्राम है वो फ़ी हम इंशाल्लाह वहाँ भिजवाएंगे। तो एक तो आपको कोर्स अटेंड करने का भी अजर मिलेगा, और साथ साथ एक ये आपके लिए सदका जारिया भी है इल्म, और दूसरा इंशाल्लाह नीडी लोगों को खाना खिलाने का भी आपको अजर मिलेगा इंशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह। तो हमारे कोर्स का नाम है लेट्स एंजॉय आवर मस्जिद टाइम। आपके ख्याल में इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे? कोई आपके जहन में चीज है? जैसे आपने माशाल्लाह ज्वाइन किया ना, तो कोई चीज जहन में है कि मुझे मस्जिद में ये चीजें करनी होती हैं या ये आइडियाज चाहिए होते हैं, तो इसलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया। प्रोडक्टिव टाइम, ठीक है। आदाब मस्जिद, अल्लाह सुब्हान ताला के साथ कनेक्शन कैसे स्ट्रांग करें, आदाब और फजाइल, माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड। तो चले इंशाल्लाह ताला दुआ से शुरू करते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला से मांगते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इखलास नियत अता फरमाए, और जो भी हम सीखें अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए और अपने लिए खालिस कर ले, उसके ज़रिए हमें अपना चेहरा अता फरमाए। आमीन। तो आप लोग इस दुआ को सुनिए और साथ साथ आप इसको मांगिए भी इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा वफ़िक़नी लिमा तुहिब्बु व तर्दा। मांगे सब। अल्लाहुम्मा वफ़िक़नी लिमा तुहिब्बु व तर्दा। या अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं वो अमल करूं जिससे आप मोहब्बत करते हो, राजी हो। आमीन। तो इंशाल्लाह हम इस कोर्स में सीखेंगे कि हम अपने मस्जिद के वक्त को किस तरह खूबसूरत और मुफीद बना सकते हैं। आज हमारा क्लास का डे 1 है। सबसे पहले आप देखें कि कुछ बेसिक सी चीज़ें जो मुझे, जब मैं इसकी तैयारी भी कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हमें ना ये सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और मस्जिद की हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है ना। तो ये है कि बाज़ अवक़ात बहुत बेसिक सी बातें होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। तो मस्जिद क्या है? मस्जिद वो जगह है जो मुस्तकिल तौर पर पांचों नमाजों की अदायगी के मकसद के लिए तैयार की जाती है और इसी मकसद के लिए वक्फ होती है। यानी मस्जिद में एक जो मेजर काम है वो क्या है कि इसमें पांचों नमाजों की अदायगी मैंडेटरी है, और इसी मकसद के लिए मस्जिद को बनाया जाता है, और फिर इसी मकसद के लिए मस्जिद डेडिकेट होती है। फिर आप देखें कि मस्जिद वो जगह है जो इन शराइत को पूरा करती है। ठीक है, ये किसी फर्द की मलकियत नहीं है, बल्कि इसे वक्फ के तौर पर अलग कर दिया गया। ठीक है,
یعنی آپ دیکھیں کہ جو مسجد ہے وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں شخص اون کرتا ہے اس مسجد کو، یا فلاں کمپنی اس مسجد کو اون کرتی ہے، بلکہ یہ کسی کی بھی ملکیت نہیں ہوتی، اسی لیے اس کو آپ دیکھیں اللہ کا گھر کہتے ہیں نا، بالکل۔ تو یہ جیسے جب تعمیر کی جاتی ہے تو بس وہ ڈیڈیکیٹ ہو جاتی ہے، وقف ہو جاتی ہے، اور پھر دوسری شرط ہے کہ اس میں نماز پڑھنے کی عمومی اجازت دی گئی ہے۔ یعنی کوئی بھی مسجد ایسی نہیں ہوتی جس میں یہ کہا جائے کہ یہاں پہ صرف خاص ملک کے لوگ آ سکتے ہیں، خاص علاقے کے لوگ آ سکتے ہیں، خاص زبان بولنے والے لوگ آ سکتے ہیں، بلکہ مسجد میں ہر انسان یعنی جو مسلمان ہے اس کو آنے کی اور اس کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، چاہے وہ کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہو۔ تو اس لیے ایسی یہ مسجد نہیں ہوتی کہ وہاں پہ ڈسکرمنیٹ کیا جائے یا فرق کیا جائے۔ تو مسجد کون سی ہوتی ہے؟ جہاں پہ ہر ایک آ سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں الحمدللہ ہم لوگ ویسٹ میں اس چیز کو بہت ایکسپیرینس کرتے ہیں نا۔ یعنی ہم جب جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جیسے اگر آپ خاص ملک میں رہتے ہیں جیسے پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا ہماری مسجدوں میں سب پاکستانی ہی ہوتے ہیں، بہت ریئر ہمیں کوئی دوسرے ملک کا بندہ نظر آتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو ہم ہر رنگ کے، ہر علاقے کے لوگ دیکھتے ہیں۔ تو اصل میں مسجد کا یہ مقصد ہے کہ ہر ایک کو اجازت ہو اس میں آنے کی۔ پھر اس کے بعد یہ پانچوں نمازیں باقاعدگی سے اور مستقل بنیادوں پر ادا کرنے کے مقصد سے قائم کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا ایک ہی پرپز ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس میں پانچوں نمازیں ہوں، اور اسی مقصد کے لیے اس کو قائم کیا گیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے مصلی کا لفظ سنا ہوا، یعنی ایک تو مسجد ہوتی ہے نا، اور ایک ہوتا ہے مصلی، تو انشاءاللہ اس کو بھی یہ فرق بھی بہت ضروری ہے۔ مسجد وہ جگہ ہے جو مستقل طور پر فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے مختص کی گئی ہو، اور وہ وقف ہوتی ہے، نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے، نہ ہی ہبہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تب آپ دیکھیں کہ دوبارہ سے وہی چیز ایمفسائز کی گئی ہے اس کی ڈیفینیشن میں، کہ وہاں پہ فرض نمازیں ہوتی ہیں، پھر وہ وقف ہوتی ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم یہ مسجد بیچ رہے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کو گفٹ کر رہا ہوں، نہیں، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ مصلی کیا ہوتا ہے؟ مصلی جو وہ نماز کے کمرہ ہوتا ہے، وہ جگہ جسے عارضی نماز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اسے پانچوں نمازوں کے لیے وقف کے طور پر مختص نہیں کیا جاتا۔ یعنی آپ دیکھیں جیسے کسی مال میں ایک کوئی سٹور یا کوئی جگہ رینٹ کر کے اس کو مصلی بنا دیتے ہیں، اور وہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہوتا ہے کہ جو بھی مسلمان یہاں پر آئیں وہ کوئی بھی نماز کسی کو پڑھنی ہو تو وہ پڑھ سکیں۔ تو اس میں جیسے یہ ہے کہ وہ ایک ٹیمپرری جگہ ہوتی ہے۔ اچھا، یہ فرق جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم مسجد میں جائیں گے نا تو وہاں ہم تحیت المسجد ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ کسی مصلی میں جاتے ہیں، جیسے اس طرح کوئی روم بنا ہوا ہے کہیں پہ، یا وہاں پہ کوئی ایک دو نمازیں ہوتی ہیں، تو وہاں پر تحیت المسجد کی ادائیگی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ جی بالکل، جیسے بیسمنٹس میں ہوتی ہیں، یعنی وہ چھوٹے چھوٹے مصلی ہوتے ہیں، اور وہ اچھی بات ہوتی ہے جیسے وہاں کے ورکرز کے لیے، یا مگر یہ ہے کہ اس میں مصلی میں یہ پرمیشن ہوتی ہے کہ جیسے فرض کریں ایک فیکٹری والوں نے مصلی بنا دیا، تب یہ کہ وہاں پہ باجماعت نماز ہو سکتی، ایسا کیا جا سکتا ہے، یس، جمعے کا خطبہ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، بالکل۔ لیکن چونکہ وہاں پہ پابندی سے پانچوں نمازیں نہیں ہوتی، تو اس لیے پھر اس کو مسجد نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے، دوسرا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد بنانے کا حکم کیوں دیا، یعنی اس کا بنیادی مقصد کیا ہے نا، اور یہ ہمیں قرآن مجید سے ہی پتہ چلتا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ بتائیں کہ اس آیت کے حصے سے آپ کو کیا مقصد سمجھ آ رہا ہے مسجد کا؟ کیا سمجھ آیا؟ کوئی ایک بات جو آپ کو پتہ چلے۔ للہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شاباش، کہ مسجد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے،
اور کسی اور کو اس میں شریک نہ کیا جائے، بالکل. اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، بس تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. یعنی خاص طور پر شرک نہیں کرنا، ایسی تمام باتوں سے بچنا ہے. صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو. یعنی آپ دیکھیں کہ مسجد میں تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جاتے ہیں، تو یہ کیوں کہا گیا نا شرک نہ کرو؟ کیونکہ بعض اوقات دعاؤں میں ایسا انداز اپنا لیا جاتا ہے جو کہ شرک میں آتا ہے، اور بعض اوقات انسان وہاں جا کے ریاکاری بھی کر سکتا ہے، یعنی دکھاوا کرنا مختلف اعمال میں. تو ہمیں دونوں طرح کے شرک سے بچنا ہے. نہ تو ہمیں دعاؤں میں کوئی ایسا انداز اپنانا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارا جا رہا ہو، اور نہ ہی ہم نے کوئی بھی کام ایسا کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے ہو، یعنی غیر اللہ کو خوش نہیں کرنا. تو چلیں اس دعا کو مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے. آپ کے خیال میں شرک سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے ہمیں؟ جی ہاں، بعض دفعہ بدعات بھی ہوتی، بالکل آپ نے صحیح کہا. تو یہ ساری چیزیں پھر مسجد کا جو مقصد ہے نا اس کے منافی ہو جاتی. کیونکہ آپ دیکھیں شرک سے بچنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اگر کسی کے سینے میں یا دل میں رائی برابر بھی شرک ہوگا نا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، ذرا سا بھی ہوا کچھ. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے رہیں. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جانتے ہوئے شرک کرنے سے، اور تجھ سے بخشش چاہتا ہوں ان چیزوں سے جسے میں نہیں جانتی. آمین. پھر آپ دیکھیں کہ الحمدللہ یہ چیز بھی ہمیں اب کلیئر ہوگی کہ مسجد کیا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد مسجد کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس میں کیا جائے، کوئی شرکیہ اعمال اور بدعات والے اعمال نہ کیے جائیں. اب یہ ہے کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے وہاں. اس کی گائیڈنس بھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی دے دی. یعنی آپ دیکھیں کہ مسجد ایک اتنی امپورٹنٹ جگہ ہے مسلمان کی زندگی میں کہ ہمیں قرآن میں ہر سٹیپ کی گائیڈنس دے دی گئی کہ کرنا کیا ہے تمہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں اپنا گھر کہاں اس کو، جیسے آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے کہا نا کہ اللہ کا گھر، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا فی بیوتن، یعنی یہ نور ان گھروں میں ہے جنہیں اللہ نے بلند کرنے اور ان میں اپنا نام ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ ان میں صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے ہیں. تب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ مساجد میں کیا کرنا ہے ہمیں بتا دیا گیا. نمبر 1، ان کی تعظیم کی جائے. جیسے ماشاءاللہ ابھی جب میں نے آپ سے پوچھا تو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں مسجد کے آداب پتہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ مسجد کا ادب کرنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ وہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. تو جب ہم مسجد کے یعنی ایٹیکیٹس کو فالو کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی. دوسرا، انہیں قائم اور آباد کیا جائے. یعنی جو بھی مسلمان مساجد کے قریب رہتے ہیں وہاں جا سکتے ہیں، ان کو ایک ایفرٹ کرنی چاہیے اور مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے، وہاں پہ اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر ان کو آباد کریں، اور پھر ساتھ ہی وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ذکر کیا جائے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اب ذکر میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ ایک تو آپ دیکھیں جیسے ہم نے پہلے آیت میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا. تو ایک تو یہ کہ توحید، بالکل اللہ کی وحدانیت کا ذکر کریں. پھر اللہ کی کتاب سیکھیں اور سکھائیں، اللہ کا ذکر اور دعائیں کریں. یعنی جب ہم مسجد جائیں تو کرنے کے کام یہ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی. اور پھر آپ دیکھیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی کوالٹی بھی بتائی کہ وہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ ہیں وہ ان میں صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے ہیں. یعنی غیر ضروری باتیں اور گپ شپ اور وقت ضائع کرنے کے بجائے ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ مسجدوں میں جا کے اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں. یس، فضول باتیں نہیں کرتے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ
ایک کیس اسٹڈی ہے آپ کے لیے. اعظم ایک کامیاب بزنس مین ہے اور روزانہ ملینز کی ڈیل کرتا ہے، مگر اس کے بزنس پارٹنر اس سے خفا رہتے ہیں کہ وہ اکثر نمازوں کے اوقات میں نماز کی ادائیگی کے لیے چلا جاتا ہے اور ڈیلز مس کرتا ہے جبکہ وہ بلین بنا سکتا ہے. کیا اعظم کو اس طرح مال کا نقصان کرنا چاہیے؟ یعنی اگر وہ نماز کے لیے نہ جائے تو پھر یو نو وہ بلین بنا سکتا ہے، لیکن چونکہ بہت سارے 5 دفعہ اس کو نماز کے لیے جانا ہوتا ہے تو وہ پھر کچھ چیزوں کو مس کرتا ہے. جی ہاں، یس. اب دیکھیں کہ لاس آف دنیا از اوکے ایگزیکٹلی، کیونکہ آپ دیکھیے کہ انسان کو اگر یہ بات سمجھ آ جائے نا کہ رازق کون ہے، اصل میں تو یہی بات ہے نا. جب انسان کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ رازق اللہ کی ذات ہے تو پھر اسے یہ پتہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں لکھا ہے مجھے مل کے رہے گا. اور یہ جو مجھے ملینز بھی مل رہے ہیں یہ کس وجہ سے مل رہے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے نا. اور آپ دیکھیں جب بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو ہمارا رزق کشادہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی یہ لوگوں کی نظر میں نقصان ہے مگر اصل میں نہیں ہے بالکل. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو دنیا کا نقصان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بہترین فائدہ دیں گے، وہ دنیا میں بھی فائدہ اٹھائے گا. یس. اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے ایسی سوچ رکھنے والے لوگ، یعنی جو اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو کاروبار بند ہو جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا کچھ ملکوں میں تو زبردستی کروایا جاتا ہے. کہاں پہ یہ بتائیں؟ اور خاص طور پہ پولیس آتی ہے، میک شور کرتی ہے کہ نماز کے وقت کوئی دکان نہ کھلی ہو. بالکل. تب آپ دیکھیں کہ اب ظاہر ہے اور کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ سارا کچھ ساری دکانیں بند ہو جاتی جیسے اذان ہوتی. تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ اب یہ کہ کیا وہ نہیں بزنس کر سکتے اس ٹائم میں جب لوگ نمازیں پڑھیں، لیکن ان کو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ ایمان والوں کی کوالٹی ہے کہ جب اللہ کی پکار آ جائے تو پھر سب کچھ چھوڑ دیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کی. رجال، یعنی وہ مرد، کچھ مرد ایسے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی. جیسے ہم نے ایک مثال پڑھی نا بزنس مین کی. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ کر رہ جائیں گی. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایسے لوگوں کی قرآن مجید میں تعریف بھی کی جو کہ نماز کو پرائرٹی دیتے ہیں اور ان کو ان کی نہ جاب نہ بزنس کوئی بھی چیز اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی. پھر آپ دیکھیں ان کو یہ بھی یاد رہتا ہے کہ انہیں اپنے رب کو یاد کرنا ہے، انہیں نماز کا وقت یاد رہتا ہے، اور انہیں یہ بھی یاد رہتا ہے کہ سال میں ایک دفعہ انہوں نے اپنے اس مال پہ زکوٰۃ بھی دینی. یعنی آپ دیکھیں وہ اپنے پورے جسم کو نا اپنے رب کی خدمت میں انوالو کر لیتے ہیں. یعنی زبان سے اللہ کا ذکر اور پھر نماز کو قائم کرنا، جب نماز کا وقت آئے تو سب کچھ چھوڑ دینا، اور پھر جب وقت آئے تو صدقہ اور زکوٰۃ بھی کرنا. بالکل. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جس انسان کے اندر ہوگا نا وہی دنیا کی قربانی کر سکتا ہے، وہی دنیا کو چھوڑ کے نماز کے لیے جا سکتا ہے نا، کیونکہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ جائیں گی. یس. جتنا آخرت پہ فوکس ہوتا ہے اتنا ہی ہمارے لیے دنیا کی قربانی آسان ہوتی ہے. چلیں اب انشاءاللہ ہم مسجد کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم گھر سے نکلیں گے. جیسے انشاءاللہ ہم نے سوچا کہ ہم اس کورس میں اس طرح سے لے کے چلیں گے چیزوں کو کہ ہم امیجن کریں گے کہ ہم گھر سے جا رہے ہیں مسجد. ٹھیک ہے، تو آپ سب تیار ہیں پھر مسجد جانے کے لیے؟ لیکن اب ایک سچویشن آ گئی ہے. عامر اپنے والد کے ساتھ روزانہ مسجد نماز ادا کرنے خوشی سے جاتا تھا. اب اسے آن لائن جاب مل گئی ہے. اس کی امی نے کہا تمہاری نئی نئی جاب ہے تو بہتر ہے تم گھر پر ہی نماز پڑھ لیا کرو، مسجد جانے کی ضرورت نہیں. عامر کنفیوز ہے، اسے مسجد جانا اچھا بھی لگتا ہے اور امی کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا.
तो फिर अब वो क्या करे? अक्सर होता है ना, आप देखें अम्मियाँ फजर के लिए नहीं जगाती हैं, मेरा बच्चा पूरी रात एग्जाम्स के लिए पढ़ता रहे, खैर आज फजर ना पढ़े, मस्जिद जाने दे। और ये कि अगर अम्मी भूल गई हैं तो आमिर को चाहिए कि अम्मी को समझाए। तो इंशाल्लाह इस सवाल का ये जवाब है कि मैं मस्जिद में नमाज क्यों पढ़ूं अगर मैं अपने घर में पढ़ सकता हूँ। ठीक है, यानी खास तौर पे आप देखें जिन लोगों के लिए आसान है मस्जिद जाना, तो उनके लिए ना ये हदीस है। तो आमिर को चाहिए अपनी अम्मी को ये हदीस सुनाए कि जिसने अपने घर में वुदू किया। आप देखें ये भी इंपॉर्टेंट बात है, कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे ही चले जाते हैं मस्जिद, वहां जाके वुदू कर लेंगे, नहीं। पसंदीदा क्या है कि घर से वुदू करके जाएं। यस, मैं आदमियों के लिए खास तौर पे मैंडेटरी। फिर अल्लाह के घरों में से उसके किसी घर की तरफ चल कर गया ताकि अल्लाह के फर्जों में से एक फरीजे को अदा करे, तो उसके दोनों कदम ये करते हैं कि उनमें से एक गुनाह मिटाता है और दूसरा दर्जा बुलंद करता है। आप इमेजिन करें, आपके दोनों कदम चल रहे हैं और क्या हो रहा है, थोड़ा सा इमेजिन करें। घर से आप निकलें तो सोचें हर कदम दर्जात की बुलंदी और हर कदम पर गुनाह मिट रहा है, हर कदम दर्जा बुलंद कर रहा है, हर कदम गुनाह मिटा रहा है। तो सोचें कि मस्जिद पहुंचते तक इंसान बिल्कुल पाक साफ हो जाएगा ना, यानी सारे गुनाह धुल जाएंगे और दर्जात की बुलंदी होगी। कितना आसान है, बिल्कुल। तो इसलिए आप देखें कि घर से वुदू भी करना, यानी ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजें होनी चाहिए, एक तो वुदू किया और फिर अल्लाह के घर की तरफ गए। तो इसलिए अब नेक्स्ट टाइम आप जाएंगे ना मस्जिद, तो आपने क्या करना है, जब आप गाड़ी पार्क करें तो वहां से लेके आपने अपने कदम काउंट करने। ड्राइव करके जाएं तो फिर भी आप देखें इंशाल्लाह टायर भी तो सवारी है ना, और कुछ ना कुछ तो हम पैदल चलते हैं ना। यानी आप देखें जैसे आप आपने जब वुदू कर लिया मस्जिद के लिए तो नीयत आपकी हो गई ना। तो जैसे आपने वुदू किया कि अच्छा हम मस्जिद जा रहे हैं नमाज पढ़ने, तो बस उस वक्त से आपके जो कदम है ना वो काउंट हो रहे हैं। और फिर आप जब मस्जिद में गाड़ी खड़ी करेंगे तब भी तो थोड़ी सी वॉक करते हैं ना। तो अब ये है कि हम ये भी कर सकते हैं, गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी करते हैं, या स्माइल्स भी काउंट होते हैं इंशाल्लाह। तो अब इंशाल्लाह अब जाहिर है आप हम में से ज्यादा लोग गाड़ी में जाते हैं, तो एक क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं वुदू को भी इंशाल्लाह कि मसनून तरीका क्या है वुदू का। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। क्या सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे या बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ेंगे, ये बताएं। सिर्फ बिस्मिल्लाह, ठीक है। फिर सबसे पहले आप हाथ धोएंगे, सीधा हाथ फिर उल्टा हाथ, यानी एक दूसरे पे मल मल के धोएं। फिर उसके बाद आप कुल्ली करेंगे, नाक में पानी डालेंगे, चेहरा धोएंगे। फिर आप राइट बाजू पहले, फिर लेफ्ट, फिर उसके बाद आप सर का मसा करेंगे, कानों का मसा करेंगे, फिर सीधा पाँव धोएंगे, फिर उल्टा पाँव धोएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि हमने ये जब धोना है वुदू के लिए सारे आज़ा को, तो कितनी दफा हम इसको धो सकते हैं ये बताएं। एक दफा, दो दफा या तीन दफा? तीनों इजाजत है, ठीक है। क्योंकि आप देखें कि ये सारे रेफरेंस लिखे हैं कि अगर कोई एक दफा भी आज़ा को धोता है तो उसका वुदू भी वैलिड है, दो दफा धोता है उसका वुदू भी वैलिड है, और तीन दफा धोता है तो उसका वुदू भी वैलिड है, ठीक है। हैं तो अब देखें तीनों चीजें सुन्नत से साबित है ना। तो इसलिए ये कि ये डिपेंड करते कामिल वुदू कितना था। तो ये कि एक दफा भी किया लेकिन अच्छे से हर जगह पानी पहुंचाया तो इंशाल्लाह वो भी रिवॉर्डिंग है। अच्छा, अब ये है कि अगर मैं ज्यादा सवाब कमाना चाहूँ, या बाज़ दफा होता है ना हम सुबह उठते हैं तो मुंह पे साबुन भी लगा लेते हैं, तो हम कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, चार दफा भी हो गया तो खैर है, मुंह से साबुन भी तो उतारना है। नहीं, मैक्सिमम कितना है, यस ये जुल्म है बिल्कुल। और आप देखें हदीस में क्या अल्फाज आते हैं
کہ 3 سے زیادہ مرتبہ دھونا برائی، زیادتی اور ظلم ہے. یعنی اس کو برائی بھی کہا گیا اسا، اور پھر زیادتی کہا گیا یعنی تم نے ایکسٹرا کیا، حد سے بڑھ گئے، اور ظلم بھی کہا گیا. تو اس لیے ہمیں انشاءاللہ اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے. 3 از میکسیمم. اور پھر اب آپ دیکھیں کہ ہم نے الحمدللہ وضو کر لیا، پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ دعائیں مانگیں گے. اور یہ دعائیں مانگ کے کیا فائدہ ہوگا؟ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور وضو کو پورا کرے اور خوب اچھی طرح کرے، پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا پڑھتے ہیں وضو کے بعد؟ گڈ. تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے. ماشاءاللہ، اللہ مبارک. اب ریوارڈ بھی ذہن میں رکھیں کہ جیسے آپ دعا پڑھیں گے 8 دروازے کھل گئے. پھر ایک اور دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر یوں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ ان میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے. تب آپ دیکھیں دونوں دعائیں ہیں تو دونوں کو مانگ لیں. اور پھر ایک اور بھی دعا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور اجر تو اس کا بہت ہی زبردست ہے، اور وہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس نے وضو کیا پھر کہا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ اس کے لیے ایک ورق پر لکھ دیا جاتا ہے، پھر مہر لگا کر رکھ دیا جاتا ہے، جو کہ قیامت کے دن تک نہیں توڑی جائے گی. تب آپ سوچیں کہ یہ تینوں دعائیں ہیں وضو کے بعد کی، ہم تینوں پڑھ سکتے ہیں، تینوں مانگ سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ اس سے ہوگا کیا. جیسے نا جب ہم وضو کر کے دعا مانگتے ہیں نا تو ہم اپنے آپ کو ایک طرح نماز کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں. تو چلیں انشاءاللہ ان دعاؤں کی ریسائٹیشن سنتے ہیں شیخ کی آواز میں، اور آپ ساتھ ساتھ دہرائیے بھی تاکہ اگر یاد نہیں تو یہ دعائیں یاد ہو جائیں. ٹھیک ہے؟ بسم اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمدللہ. جیسے آپ میں سے کسی نے لکھا نا کہ جب ہم ان دعاؤں کو مانگیں گے تو کیا فائدہ ہوگا.
نماز میں زیادہ خشوع، اور پھر آپ دیکھیں اگر آپ وضو کر کے مسجد میں جا رہے ہیں تو پھر آپ ہر قدم پہ اجر بھی کما رہے ہیں نا. خاص طور پہ یہ والی جو دعا ہے نا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اے اللہ آپ مجھے توبہ کرنے والوں میں اور پاک رہنے والوں میں شامل فرما دیں. یعنی آپ دیکھیں کہ توبہ کیا کرتی ہے؟ ہماری روح کو پاک کرتی ہے، اور یعنی ہم ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگ رہے ہیں اور ساتھ ہی اپنے جسم کو بھی پاک کرنے کی دعا مانگ رہے ہیں. یعنی یا اللہ میری روح بھی پاک کر دے، میرا دل بھی پاک کر دے ہر طرح کے گناہ سے، اور میرا جسم بھی پاک ہو جائے وضو کی وجہ سے. الحمدللہ. یس، فیلنگ آف پیورٹی انکریزز. بالکل ایگزیکٹلی. توبہ جو ہے ہماری روح کو صاف کرتی ہے، اور پانی جو ہے وہ ہمارے جسم کو صاف کرتا ہے. الحمدللہ. اب آپ دیکھیں کہ اگلا سوال امپورٹنٹ ہے. آپ یہ سب سٹیپس یاد رکھ رہے ہیں نا؟ الحمدللہ. وضو کے لیے ہم مسجد جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اچھا سا وضو کیا، دعائیں وغیرہ مانگی. اب ہم نے ڈریس چوز کرنا ہے اپنے مسجد کے لیے. تو کیسا ڈریس پہننا چاہیے یہ بتائیے. یہ بتائیں کہ جو بردرز ہیں وہ ایسا ڈریس پہن لیں گندا مندا سا جن میں خوب مٹی لگی ہوئی ہو، یا صاف ستھرا پہن لیں. بس ایک ایک دفعہ یہ دعا مانگ، ایک ایک دفعہ کافی. ٹراؤزر شرٹ پہن سکتے ہیں بردرز مسجد اگر جائیں تو، یا پجامہ شرٹ پہن سکتے ہیں. جی ہاں بالکل پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اچھا سا ڈریس پہنے، اس کا بھی حکم ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے. خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد. ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، یعنی اچھے سے ڈریس اپ ہو کے جا. پھر آپ دیکھیں کہ ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر مرد ہیں یا جیسے لڑکے جا رہے ہیں، ظاہر ہے الحمدللہ آپ میں سے بہت ساری سسٹرز ہیں، تو آپ کے اگر کوئی فیملی میں لڑکے ہیں، آپ کے بھائی ہیں یا بھانجے ہیں یا اپنے بیٹے ہیں، ایون ہسبینڈ کو بھی آپ سکھا سکتی ہیں. تو ماشاءاللہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم سب سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے گھر کے جو بھی افراد ہیں ان کو ہم سکھا سکیں. تو جو مرد حضرات ہیں ان کے شولڈرز ٹو ابو اینکلز، ٹھیک ہے، یعنی ان کے ٹخنے نظر آنے چاہیے اور کندھے بھی ان کے جو ہے وہ کورڈ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. اور جو خواتین ہیں وہ سر سے پاؤں تک کور ہونے چاہیے ایکسپٹ ہینڈز اینڈ فیس، ٹھیک ہے. یہاں سے آپ دیکھیے ناف سے گھٹنوں تک کم از کم، لیکن ظاہر ہے آپ دیکھیں وہ تو منیمم ہے نا، لیکن ویسے کوشش کریں کہ شولڈرز کور ہوں اور آپ کے اینکلز نظر آنے چاہیے. اور پھر اسی طرح نماز کے لیے ہر وہ لباس شرعی ہے عورت کے لیے جو چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ باقی سارے جسم کے لیے ساتر اور ڈھیلا ڈھالا ہو، اور جسم کے کسی عضو کو نمایاں نہ کرتا. یعنی بہت ٹائٹ اور فٹنگ والے کپڑے نہ ہوں بلکہ ڈھیلے ڈھالے ہوں. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے جو نماز کے لیے لباس ہے، یعنی مسجد جو ہم جا رہے ہیں، ایک تو یہ کہ ستر کو پورا کور کریں، بالکل سی تھرو نہیں ہونا چاہیے، بہت ٹائٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو دوسروں کے لیے ڈسٹریکشن کا سبب ہو. یعنی عورت کا زینت والا لباس نہیں ہونا چاہیے. جیسے آپ دیکھیں مسجد جا رہے ہیں یا ویسے، تو پھر وہ لباس اور جو شادیوں والا لباس ہے اس میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا. اچھا یہ بتائیں کہ کیا پتلے دوپٹے میں نماز ہو جاتی، یعنی یہ ہم پہن کے جا سکتے ہیں مسجد میں؟ اس میں کیا حرج؟ اتنا پیارا ہے. ابھی ہم نے پڑھا آیت میں کہ خُذُوا زِینَتَکُمْ. اس میں کیا آپ کو چیز صحیح نظر نہیں آ رہی؟ گوٹا لگا ہوا ہے. شاباش، بارک اللہ فیکم. ایک تو یہ اس میں ڈسٹریکشن ہے، اور دوسرا آپ دیکھیں سی تھرو ہے. یس. اور اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالغہ عورت کی نماز، یعنی جو عورت بالغ ہوتی ہے، بغیر اوڑھنی کے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. یعنی جو پتلے پتلے دوپٹے ہوتے ہیں ان میں نماز نہیں ہوتی. اچھا اب یہ کہ کسی بوائے نے جانا ہے تو یہ پہن کے جا سکتا ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ بڑا سٹائلش نہیں لگ رہا آپ کو؟
बिल्कुल, एक तो टाइट है और आप दूसरा आप देखें कि ये किसी खास चीज को सिंबलाइज कर रहा है ना। यस, नॉन इस्लामिक भी है, दूसरा ये कि टाइट भी है, और साथ ही दिमाग में कुछ और भी चीजें आती हैं इसको देख के, तो इस तरह के लिबास अवॉइड करने चाहिए। यस, इसलिए आप देखें कि क्या ये ड्रेस ठीक है, सॉब या लॉन्गर शर्ट हो। यस, यानी आप देखें ट्राउजर शर्ट हो सकती है, सॉब हो सकता है, या जैसे हमारे ब्रदर शलवार कमीज पहनते हैं तो वो भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह का ड्रेस हो, बस ये मेक श्योर करें कि उनके टखने नजर आने चाहिए। अच्छा, जो सिस्टर्स हैं वो ये पहन सकती हैं, ये ड्रेस ठीक है उनके लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, यस, ये बिल्कुल ठीक है। अब ये है कि ड्रेस तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने चूज कर लिया, अच्छा सा बाया और स्कार्फ, अपने आप को कवर भी कर लिया, सी थ्रू भी नहीं है। तब क्या है कि आतका ने मस्जिद जाना है, उसने साफ सुथरे कपड़े पहने और सबसे तेज खुशबू वाला परफ्यूम लगाया, ताकि वो जिससे मिले उनको अच्छा लगे। नहीं, अब देखें कि अच्छा, इसमें ना हमें एक चीज याद रखनी है कि मस्जिद और ऐसी तमाम जगह जहां पर यू नो मेल हो सकते हैं, उन जगहों पे तेज परफ्यूम लगाना अवॉइड करें। लेकिन आप घर में हैं, आपके सब महरम हैं, क्या घर में लगा सकते हैं तेज खुशबू? बिल्कुल लगा सकते हैं। या ऐसी गैदरिंग है जिसमें सारी फीमेल्स होंगी और रास्ते में कहीं भी आपने नहीं रुकना जहां आदमी होंगे, तो सूरत में आप जो भी परफ्यूम लगाएं दैट्स फाइन। लेकिन खास तौर पे मस्जिद में अवॉइड करना, क्योंकि आप देखिए बाज लोग कहते हैं नहीं हम तो सीधे लेडीज सेक्शन में जाएंगे, लेकिन अब आपने देखा होगा कि बाज औकात माइक खराब हो जाता है, स्क्रीन खराब हो जाती है, या कोई इस तरह की टेक्निकल इशू हो जाता है ना, तो फिर ब्रदर्स आके उसको फिक्स करते हैं। और फिर अगर हम इतने खुशबूदार कपड़ों में बैठे होंगे तो जाहिर है उन तक खुशबू जाएगी ना। तो ये ना सोचें कि आप तो लेडीज सेक्शन में जाते हैं, वो एंट्रेंस ही डिफरेंट है, वो सारा कुछ डिफरेंट है, मैं गाड़ी से उत्ते से सीधे चली जाती हूँ। नहीं, आपको नहीं पता कि वो कुछ ऐसा हो तो और कुछ ब्रदर्स जो खास तौर पे मेंटेनेंस को देखते हैं, वो तो घूमते फिरते रहते हैं ना। तो इसलिए हमें अवॉइड करना। और फिर आप देखिए कोई भी रीजन हो ना, एक जो लॉजिक सबसे अहम है वो क्या है जिसकी वजह से हम नहीं करेंगे, वो है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। बस हमें इस बात को याद रखना है कि चूंकि अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात से मना किया है तो मुझे उसको नहीं करना। ठीक है। अच्छा, मेकअप करके जा सकते हैं, हम मस्जिद जा रहे हैं, जीनत अच्छी सी तैयार करनी चाहिए? नहीं, क्योंकि आप देखिए अगेन वही, एक तो ये कि डिस्ट्रैक्शन है, और दूसरा ये कि फिर मेकअप होता है तो फिर उसको बार बार फिक्स करने की फिक्र लग जाती है। यस, मॉडेस्ट हो, हल्का फुल्का सा मेकअप करना, या जैसे आप देखें लाइट सी कुछ मॉइस्चराइजर लगा लेना, चैपस्टिक लगा लेना, यानी बाज लोगों को ड्राई स्किन की प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये कि प्रॉपर मेकअप करके जाना, ये फिर आप देखें हमारी स्पिरिचुअलिटी को कम करती है ना ये चीज। फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं मस्जिद के जिस मकसद के लिए वहां जा रहे हैं। यस, फ्रेश लगे बिल्कुल। फिर इसके बाद आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ड्रेस भी पहन लिया प्रॉपर सा, अच्छा सा वुदू भी कर लिया। अब क्या है कि ओरल हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है, खास तौर पे ओरल हाइजीन में क्या है कि आप ब्रश भी कर सकते हैं, और अगर आप सिवाक यूज करें तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको होता है ना इसको मिसवाक यूज करने का या मिसवाक करने का अजर एक्स्ट्रा है कि अल्लाह ताला की रजा का सबब है। ठीक है। और फिर खास तौर पर हमें ऐसी चीजें क्यों नहीं करनी, क्योंकि मस्जिद के अदब के खिलाफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने लहसुन या प्याज खाया वो हमसे दूर रहे, या हमारी मस्जिदों से दूर रहे और अपने घर बैठे। आप इमेजिन करें कि एक चीज का इतना अजर सवाब है, लेकिन एक सर्टेन फूड की स्मेल की वजह से क्या उनको कहा गया कि दूर रहो, घर में ही रहो, क्योंकि उसकी वजह से अजियत होगी ना सबको। अब आप देखें कि इसकी वजह क्या है, वजह भी हमें बता दी गई। बिल्कुल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने प्याज लहसुन
اور گند نہ کھایا، یعنی گندک ہوتی ہے نا، اس کی بڑی اسٹرانگ اسمیل ہوتی ہے، تو وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتے بھی ان چیزوں سے اذیت محسوس کرتے ہیں جن جس سے آدم کے بیٹے اذیت محسوس کرتے ہیں۔ یس، ایک تو آپ دیکھیں نہیں ہوتا صلاح میں، یعنی ہمیں بھی اذیت ہوتی ہے اگر کسی سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ان سے بریانی کی اور نہاری کی اور پتہ نہیں کس کس چیز کی، پتہ چل جاتا ہے کیا کھا کے آئے۔ تو ہمیں نا تھوڑا سا اہتمام کرنا ہے ان چیزوں کا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے خاص طور پہ ویسٹ میں، یہاں چونکہ گھر بند ہوتے ہیں تو ہم جو کھانا پکاتے ہیں نا اس کی ساری خوشبو ہمارے کپڑوں میں چلی جاتی، تو نماز کے لیے الگ ڈریس رکھیں، یعنی اور یہ بھی نہ کریں کہ جیسے بعض بردرز کے کپڑوں میں کیوں چلی جاتی اسمیل، کہ شاید وہیں لانڈری ہے پاس، وہیں کپڑے ڈرائی ہو رہے ہیں، ادھر ہی کھانا پک رہا ہے، تو ایسی جگہ رکھیں جہاں پہ اس میں سالن کی خوشبو وغیرہ نہ جائے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ خاص طور پر 3 چیزوں سے منع کیا گیا، پیاز، لہسن، اور جیسے یہ بھی ہرے پیاز کی طرح کی چیز ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا ہاں نہیں ہم لہسن پیاز ایسی کچھ بھی چیز نہیں کھائیں گے، تو کیا سگریٹ پی کے جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور آپ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ویسے بھی علماء اس کو حرام بھی کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں سلو پوائزن کی طرح ہے، یہ ہیلتھ کے لیے بھی اچھا نہیں۔ تو اب کسی نے سوال پوچھا اسکالر سے کہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ جس نے لہسن یا پیاز کھایا ہو تو اس کے لیے مسجد میں آنا جائز نہیں، کیا اس کا اطلاق ایسے شخص پر بھی ہوتا ہے جس سے ناگوار بدبو آتی ہو، جو کہ تمباکو نوشی کی وجہ سے ہو، یعنی اسموکنگ کی وجہ سے؟ تو پھر انہوں نے اس کا کیا جواب دیا کہ ہر وہ چیز جس میں ناگوار بو ہو، لہسن اور پیاز کا بھی وہی حکم ہے جیسے تمباکو نوشی کرنے والے کا، یا وہ شخص جس کی بغل میں ناگوار بو ہو، یا اس کے ساتھ بیٹھنے والوں کے لیے ناگوار ہو، اس کے لیے باجماعت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یعنی علماء آپ دیکھیں کتنی سختی کرتے ہیں اس پہ، اور جب تک اس بدبو کو دور کرنے کے لیے کوئی چیز استعمال نہ کرے اسے نماز کی اجازت نہیں ہے۔ اسے اتنا کرنا چاہیے جتنا اس سے ہو سکتا ہے، تاکہ وہ وہی کرے جس کا اللہ نے اس پر حکم دیا ہے، اور باجماعت نماز پڑھے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ پیاز لہسن بھی اور اس کے علاوہ بھی کوئی بھی ایسی چیز، پھر آپ دیکھیں جیسے اپنی ہائیجین کا بھی خیال رکھیں کہ آپ سے ایسی اسمیل نہ آئے، یعنی بعض کچھ لوگوں کی بغلوں سے اسمیل آتی، وہ آپ دیکھیں ناقابل برداشت ہو جاتی، یعنی یہ ساری چیزیں نا باقی نمازیوں کے خشوع کو افیکٹ کرتی ہیں، بالکل ہر طرح کی بیڈ اوڈر۔ اب دیکھیں کہ ایون مسجد، اور آپ سوچیں بعض دفعہ لوگ جیسے لنچ ڈنرز پہ بھی آتے ہیں نا، درس وغیرہ پہ بھی آتے ہیں، تو وہاں بھی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نا اچھے مینرز بھی ہیں کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم سے کوئی ایسی اسمیل نہ آتی ہو، نہ ہمارے منہ سے نہ ہمارے جسم سے، جس سے دوسروں کو اذیت ہو، بالکل۔ اور مسجد اللہ کا گھر ہے۔ تو چلیں الحمدللہ، آپ دیکھیں ہم نے وضو بھی کر لیا، اپنا منہ بھی صاف کر لیا، جسم کو اچھا صاف کر لیا، کوئی ایسی چیز نہیں کھائی کہ ہمارے منہ سے اسمیل آئے، اور الحمدللہ ہم نے پراپرلی کپڑے بھی پہن لیے۔ اب وی آر ریڈی ٹو لیو انشاءاللہ۔ اب کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ گھر سے نکلنے کی دعا مانگیں گے۔ آپ کو یہ دعا آتی ہے سب کو؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے تو نا اس کی فضیلت بڑی انجوائے کی، کیونکہ پڑھتے تو ہم سب ہیں، لیکن اس دعا کی خاص فضیلت ہے الحمدللہ۔ جب آدمی اپنے گھر سے نکلے پھر کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں، میرا پورا پورا توکل اللہ ہی پر ہے، تمام طاقت اور قوت اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہا جاتا ہے، یعنی فرشتے کہتے ہیں اب تجھے ہدایت دے دی گئی، تیری طرف سے کفایت کر دی گئی، اور تو بچا لیا گیا۔ یہ سن کر شیطان اس سے جدا ہو جاتا ہے، تو اس سے دوسرا شیطان کہتا ہے تیرے ہاتھ سے آدمی کیسے نکل گیا کہ اسے ہدایت دی گئی، اس کی جانب سے کفایت کر دی گئی، اور وہ تیری گرفت سے، تیرے چنگل سے بچا لیا گیا۔ سبحان اللہ۔
आप देखें कि یہ نا اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک افراتفری ہمیں پڑی ہوتی گھر سے ہم نکلتے ہیں، اور کیسے ہمیں شیطان بھلواتا ہے. کیونکہ شیطان کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ ہم نہ اللہ کا نام نہ لیں. ایک تو آپ دیکھیں اس میں بسم اللہ ہے، پھر اس میں توکل کی دعا ہے، اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی، یعنی اللہ کی طرف سے ہر بات کی توفیق ہے مجھے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ شیطان کہتا ہے کہ اس کو ہدایت دے دی گئی اس کی جانب سے کفایت، یعنی فرشتے یہ کہتے ہیں نا جیسے ہی وہ دعا مانگتا ہے. اور پھر وہ شیطان اس سے پوچھتا ہے کہ کیسے تمہاری چنگل سے نکل گیا یہ نا، چھوٹی سی دعا ہے لیکن کتنی میننگ فل. تو آپ نے اب اس کو بھولنا نہیں ہے، خاص طور پہ ویسے بھی گھر سے نکلیں، اور جب خاص طور پہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں. الحمدللہ بالکل دروازے پہ لگا لیں تاکہ کوئی بھی نہ بھولے. اب آپ دیکھیں سواری پہ بیٹھ کے، تو سواری میں بیٹھ کے بسم اللہ والحمد للہ یہ بھی کہنا مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے. اسی طرح جاتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا، اور پھر سواری کی دعا یہ آتی ہے آپ سب کو. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ماشاءاللہ، اللہ مبارک. چلیے انشاءاللہ اس دعا کو سنتے ہیں، اور تاکہ ہمارا تلفظ بھی درست ہو جائے. چلیے انشاءاللہ بسم اللہ. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. چلیے الحمدللہ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پاک ہے وہ جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کیا، اور اس کو سے مراد ہماری سواری ہے، حالانکہ ہم اسے قابو میں لانے والے نہ تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی پلٹ کر جانے والے. اب دیکھیں کہ ایون آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور گیئر آپ نے لگایا، کلچ آپ دبا رہے ہیں، بریک آپ کے کنٹرول میں ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز نہیں چل رہی ہوتی، خاص طور پہ اگر آپ کبھی سنو میں ڈرائیو کر رہے ہوں. تو آپ دیکھیں کہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن گاڑی کہیں اور جا رہی ہوتی ہے اور آپ کہیں اور اس کو گھما رہے ہوتے ہیں. نہ بریکس کام کرتی نہ اسٹیئرنگ کام کرتی. تو اس دعا میں انسان اپنی ہمبلنس اللہ تعالیٰ کے آگے ظاہر کرتا ہے کہ یا اللہ، اگرچہ آپ نے مجھے سکھایا ہے، مجھے پتہ ہے گاڑی کیسے چلانی ہے، لیکن اصل میں تو آپ کی وجہ سے یہ چل رہی ہے. تو چاہے آپ دیکھیں کوئی جانور ہے، چاہے وہ ہماری اپنی کار ہے، کچھ بھی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کر کے چلا پاتے ہیں. بالکل. تو اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ یوزلی کیا کرتے ہیں؟ جیسے ڈرائیو کر کے آپ جا رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اذکار. ماشاءاللہ، گڈ. تب آپ دیکھیں کہ جو ہیرا کی بیٹیاں ہیں وہ اپنے فون کے ساتھ ایڈکٹڈ ہیں، اس لیے جب بھی وہ نماز جمعہ کے لیے جاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھتی ہیں ریل اور شارٹس دیکھنا شروع کر دیتی. تو کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس سے؟ وہ وقت جو ہے نا وہ اذکار کا ہے. دوسرا آپ دیکھیں کہ ہر کام کے لیے ہم ایک روحانی تیاری کرتے ہیں نا. بالکل ایگزیکٹلی. جیسے آپ دیکھیں کہ اگر ہم کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں جو شیطان کو خوش کر رہا ہے، تو پھر مسجد میں کیسے وہ ہمیں سکون سے نماز پڑھنے دے گا؟ اس کو تو ہم ساتھ ہی لے کے چل رہے ہیں. بالکل. پھر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں، سلمان موسیقی سنے بغیر گاڑی نہیں چلا سکتا.
اسے جب وہ مسجد جاتا ہے تب بھی وہ اپنے سفر کے دوران موسیقی سنتا رہتا ہے، اس کو میوزک کا بڑا شوق ہے، اور اس کے بغیر وہ کہتا ہے مجھے ڈرائیونگ ہی نہیں ہوتی، مجھے نیند آ جاتی ہے، اس لیے میوزک ضروری ہے۔ نہیں، اس لیے آپ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ کہ انسان کی زندگی کا پتہ نہیں ہوتا، ہم میں سے کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ یہ جو سفر ہے یہ مجھے منزل میں پہنچائے گا اور میں واپس بھی آ جاؤں گی۔ کوئی کہہ سکتا ہے ایسے؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ نہیں۔ ہم میں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ بس اللہ کے حوالے ہی ہر کوئی ہوتا، جس کی زندگی ہوتی ہے وہ پہنچ بھی جاتا ہے، واپس بھی آ جاتے، جس کی نہیں وہ نہیں پہنچ پاتا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ کیوں نہ ہم ایسے وقت میں اپنا سفر گزاریں کہ اگر وہ ہمارا آخری سفر ہو تو ہم انہیں اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ بالکل۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، جیسے اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ کو اسلامک لیکچر پلے کر سکتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہماری بہت ساری اسٹوڈنٹس نے یہ بتایا کہ ماشاءاللہ بچوں کے پک اینڈ ڈراپ میں انہوں نے بہت ساری صورتیں حفظ کر لی، ماشاءاللہ۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ تو ریوارڈنگ ٹائم ہے، ایک اجر کمانے کا وقت ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اچھی جیسے آڈیو بکس ہوتی ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں ٹریول میں، بعض زیادہ فوکس ہوتے ہیں، تو بچوں کو کہیں کہ اس وقت نا ریل اور شارٹس دیکھنے کے بجائے کوئی اچھی سی اسلامک بک ان کو بتا دیں کہ یہ وہ پڑھیں یا سنیں۔ اور اسی طرح آپ اس کو فیملی چٹ چیٹ ٹائم بھی بنا سکتے ہیں، یعنی اچھی باتیں، اچھے ریمائنڈرز، اچھا یہ بتاؤ مسجد میں کیا جا کے کریں گے، اچھا پہلے کیا کرنا ہے، ایک سارے ایٹیکیٹس جو ہیں وہ سارے دہرا لیے، بالکل بچپن سے ان کو عادت ڈالیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے آپ اگر بعض دفعہ ہم جاتے ہیں تو ڈرائیو بہت پیاری ہوتی ہے، جیسے جمعے کے لیے اگر جا رہے ہیں تو ذرا ڈے ٹائم پہ جا رہے ہیں نا، ایون رات کو بھی آپ دیکھیں آسمان اتنا پیارا نظر آتا ہے، بعض دفعہ چاند نظر آ رہا ہوتا ہے، تو آپ مختلف ایسی چیزیں دکھا سکتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کر سکتے ہیں، غور و فکر کائنات پہ کروائیں، بالکل۔ اور پھر اسی طرح ایک اور جو بہت اہم بات ہے یا ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور باپ کی بد دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جب ہم ٹریول کریں، چاہے وہ چھوٹا ٹریول ہے چاہے وہ بڑا ٹریول ہے، چاہے ہم گھر سے مسجد تک جا رہے ہیں وہ بھی سفر ہے، گھر سے گروسری اسٹور تک جا رہے ہیں وہ بھی سفر ہے، گھر سے آفس جا رہے ہیں وہ بھی سفر ہے، تو ہر مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیے کہ والدین کو پتا ہوتا ہے یا گھر والوں کو پتا ہوتا ہے نا کسی کا کیا مسئلہ چل رہا ہے، تو آپ ریمائنڈر دے سکتے ہیں، دیکھو مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، چلو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر و برکت رکھے، یعنی ذکر کر کے اللہ کا، اور ایسے ریمائنڈرز دیے جا سکتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے کل ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے بغیر وجہ کے کہا الحمدللہ رب العالمین تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور کہ 30 گناہ مٹ جاتے ہیں، 30 برائیاں مٹ جاتی ہیں اس کی، یعنی بغیر وجہ کے آپ نے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں جو 100 دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کو 1000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایسے چھوٹے چھوٹے اذکار آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں نا، کہ چلو بھئی سبحان اللہ تو آپ دیکھیں سب بچوں کو آتا ہے، آپ کہیں جو 100 ٹائمز کہے گا نا اس کو 1000 گڈ ڈیڈز ملیں گی، اور پھر جو الحمدللہ رب العالمین کہے گا اس کو 30 گڈ ڈیڈز ملیں گی۔ تو ایسے چھوٹے چھوٹے اذکار، ایسی چیزیں آپ ڈیورنگ ٹریول کر سکتے ہیں، بالکل۔ اب الحمدللہ ہم مسجد پہنچ گئے، تو آپ دیکھیں یہ صغیر جو ہیں یہ بھی مسجد پہنچ گئے، تو صغیر عموماً مسجد دیر سے پہنچتا ہے اور وہ جماعت میں نماز سے محروم ہونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا کہ بھئی جماعت سے نماز چاہیے، 25 27 ٹائم زیادہ ریوارڈ ہے، اس لیے اسے جہاں پارکنگ ملتی پارک کرتا ہے اور جماعت میں شامل ہونے کے لیے اندر بھاگتا ہے۔ تو ایسا ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں وہ جماعت کے اجر نہ رہ جائے نا اس کا۔ اسی طرح یہ کہ آپ بھی جا رہے تھے اور آپ کو بھی احساس ہوا پہنچ کے مسجد میں کہ آپ لیٹ ہو رہے ہیں، اور آپ با جماعت نماز سے محروم ہونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، لہٰذا آپ نے
आप जिस तरह जल्दी से पार्किंग कर सकते थे पार्क की, और जल्दी से मस्जिद के अंदर चले गए, दूसरों को तकलीफ, बिल्कुल। फिर आप देखें कि राशिद जो हैं, वो अल्लाह की खातिर कोई भी फाइन अदा करने में उसको कोई एतराज नहीं, हर तरह का फाइन दे सकता है, $175 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ने उसे बेशुमार दौलत से नवाजा है। इसलिए वो जहां चाहता है पार्क करता है, चाहे नो पार्किंग एरिया है चाहे कहीं भी है। उसे है कि क्या होगा, फाइन ही होगा ना, दे दूंगा, नहीं। शाबाश, अल्लाह मुबारक। आप देखें कि क्या हम कर सकते हैं। नंबर वन, वक्त से पहले पहुंचे। क्या आप सबको पता है कि आपकी मस्जिद में कब पार्किंग बिल्कुल फुल हो जाती है, कि आपको नहीं पता? सबको अंदाजा होता है ना। तो इसलिए आप देखिए उस हिसाब से अपना डे प्लान करें। अच्छा, अब ये होता है कि कुछ ब्रदर्स का ये भी होता है कि वो जॉब से आते हैं ना, यानी जॉब में यूजुअली लंच टाइम उनका बस होता है, तो उसी में वो कहते हैं चलो हम जुमा भी पढ़ लें। तो अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो भी आप देखें कि फिर ऐसी जगह पार्क ना करें जो दूसरों के लिए अजियत का बायस बने, ठीक है। और गाड़ी को सही जगह पार्क करना, ये भी मस्जिद के अदब और एहतराम में आता है। क्योंकि आप देखें कि वो हदीस जहन में रखें कि जिसने रास्ते से तकलीफ दे चीज हटा दी, ये भी सदका है, सही है। तो इसलिए आप देखें कि अगर आप गाड़ी सही पार्क कर रहे हैं तो आप दूसरों को अजियत से बचा रहे हैं ना। लेकिन अगर आप डबल पार्क कर रहे हैं, आप दो पार्किंग स्पॉट्स आपने ले लिए, या आप मसलन नो पार्किंग में पार्क कर रहे हैं, तो आप एक तो बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम, आप देखें कि दूसरे लोग हम हमें देख रहे होते हैं ना, हम दूसरों के लिए रोल मॉडल होते हैं। तो इसलिए जैसे बाकी जगहों पे आप देखें, अच्छा मुझे ये बाज़ दफ़ा हैरानगी होती है कि हम बाकी किसी जगह ऐसे नहीं करते। यानी हम अगर कहीं किसी मॉल में जाएंगे तो वहां ऐसे करते हैं कोई डबल पार्क। अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, कहीं बैंक जाएंगे, कहीं हम ऐसे नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर किया तो हमारी गाड़ी टो करके ले जाएंगे या हमें फाइन हो जाएगा। तो आप देखिए, फिर मस्जिद तो अल्लाह का घर है, वहां तो हमें ज्यादा इस चीज का इत्माम करना चाहिए। तो इसलिए बस एक माइंड सेट की बात है ना, हम मस्जिद में आके ज्यादा कैजुअल हो जाते हैं। यस, हम इस्लाम के एम्बेसडर हैं जहां जहां हम जाएं, इसलिए पार्किंग सही जगह। फिर आप देखें इसी तरह हर मस्जिद में ना कुछ जगह दूर होती हैं पार्किंग की, कुछ नजदीक होती हैं। अनलेस आपको कोई हेल्थ इशू है, आप ज्यादा वॉक नहीं कर सकते, फिर तो आप करीब पार्क करें। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, माशाल्लाह वॉक कर सकते हैं, तो थोड़ा सा दूर पार्क कर दें, ताकि जो बीमार हैं या बुजुर्ग हैं उनको वो पार्किंग मिल जाए जो मस्जिद के करीब है। जी बिल्कुल। ये बहुत जगहों पर हुआ है कि जो, जहाँ खास तौर पे जो रेजिडेंशियल एरियाज में जहाँ मसाजिद थी, वहां पे आप देखें बहुत दफा टो ट्रक्स बुलाए गए, लोगों की ड्राइववे में लोगों ने मस्जिद अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी, फिर किसी के घर के आगे गाड़ी खड़ी कर दी, और फिर आप देखें उन्होंने मस्जिद के अगेंस्ट स्टे ऑर्डर लिया, मस्जिद को फाइन हुआ। तो सिर्फ थोड़ा सा अगर इंसान, और फिर आप देखें कि जैसे हमारी मस्जिद में तो नॉर्मली कहा जाता है कि आप ईद और यानी जिन नमाजों में ज्यादा रश होता है ना, तो उनमें क्या कहते हैं कि आप कार पूल कर लें, यानी मिल के आ जाए दो तीन लोग ना, ताकि चार गाड़ियों के बजाय एक गाड़ी इस्तेमाल हो जाए। तो इस तरह की प्लानिंग करके इंशाल्लाह हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन आप देखें, जो लॉ है वो लॉ है। अभी जैसे एक हमारी मस्जिद है, तो उन्होंने ये किया हुआ है कि बस सर्विस चलाई हुई है, और एक जगह पार्किंग एरिया उन्होंने रेंट किया हुआ है जुमे के लिए, कि बहुत ज्यादा लोग आते हैं माशाल्लाह। तो बस में जैसे पार्किंग लॉट से मस्जिद तक बस मुसलसल चलती रहती जब तक जुमे की नमाज होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक बहुत सारी मसाजिद ऑर्गेनाइज होगी, वॉलंटियर्स, और मगर ये है कि जैसे वॉलंटियर्स के साथ भी बाज दफा मिसबिहेव किया जाता है, तो ये भी नहीं हमें करना। और फिर बाज दफा ये कि रिजर्व पार्किंग में पार्क कर देते हैं, क्या ऐसा करना चाहिए? बाज दफा आप देखें कि बच्चे
کہتے ہیں نا ہم نے والنٹیئر کرنا ہے، ہم گائیڈ کریں گے، ہم بتائیں گے، تو بچوں کی بات کو کوئی امپورٹنس نہیں دی جاتی، ان کو ڈانٹ دیا جاتا ہے، تو کیوں ہم ڈسکریج کر رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں نا ہم نے ریئلائز کرنا ہے اور اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ یہ سب چیزیں مسجد کے ادب میں آتی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو کیا یہ چیز پریشان کرتی ہے جب لوگوں کی عجیب و غریب قسم کی رنگ ٹونز بجتی ہیں؟ بالکل، تو اس لیے یہ بھی مسجد کی رسپیکٹ ہے کہ ہم اپنے فون کو سائلنس پہ کر لیں، ٹھیک ہے، جتنی دیر ہم مسجد میں وقت گزاریں گے۔ پھر الحمدللہ اب آپ نے صحیح جگہ گاڑی پارک کی، اور پھر آپ پارکنگ کے بعد آپ پھر سوچ رہے ہیں کہ الحمدللہ مجھے ہر قدم پہ میرا درجہ بلند ہو رہا ہے اور گناہ معاف ہو رہا ہے، اور آپ چلتے جا رہے ہیں، اور پھر آپ مسجد میں داخل ہوں گے تو آپ نے اپنا رائٹ فٹ اندر رکھنا ہے، یعنی دایاں پاؤں اپنا پہلے رکھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو مسلمان بہت دنوں کے بعد مسجد جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ جو مسلمان مسجد کو نماز اور ذکر الہی کے لیے اپنا گھر بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کہ کوئی شخص بہت دن غائب رہنے کے بعد گھر واپس لوٹے تو گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں جو مسجد میں جا کے وقت گزارتا ہے اور تو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے۔ جیسے ہماری اگر فیملی بہت دنوں کے بعد آتی ہے تو کتنے ہم خوش ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کے گھر میں جاتا ہے اور ذکر کرتا ہے۔ اب الحمدللہ ہم نے رائٹ فٹ اندر رکھا، اور پھر اب ہم کیا کریں گے؟ مسجد میں داخل ہونے کی دعا مانگیں گے۔ ایک تو آپ دیکھیں وہ چھوٹی والی دعائیں بھی ہیں، وہ ماشاءاللہ وہ آپ سب کو آتی ہیں، اللہم افتح لی من ابواب رحمتک، لیکن میں چاہ رہی تھی ہم کچھ نئی دعا بھی سیکھیں، اور یہ دعا ہے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہاں پہ آپ دیکھیں ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات، اور پھر ساتھ ہی شیطان سے پناہ بھی مانگی گئی۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ تو چلیں اس دعا کو سنتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو یاد بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں بسم اللہ۔ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اب آپ سب نے نا اس دعا کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ نا اس کے 3 حصے بنا لینا۔ ایک تو آپ دیکھیں نیا جو حصہ ہے نا وہ یہاں تک ہے، اعوذ باللہ تو آتے ہی سب کو الحمدللہ، تو اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم، یہ جیسے آپ کو عظیم سے لے کے قدیم تک یاد کرنے 4 لفظ، 1 2 3 4 5۔ پھر من الشیطان الرجیم تو آلریڈی آپ کو آتا ہے، بسم اللہ بھی آپ کو آتی ہے، والصلاۃ والسلام بھی آتا ہے آپ کو الحمدللہ اللہ رسول اللہ، اور پھر یہ دعا آپ کو آلریڈی آتی ہے۔ تو مینلی آئی تھنک جو پہلا حصہ ہے نا دعا کا وہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اصل میں یہ 3 دعائیں نا ایک اکٹھی دعا میں ہیں۔ تو اس دعا کا ترجمہ دیکھیے، میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو انتہائی عظمت والا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت، اور میں اس کے انتہائی معزز چہرے کی پناہ لیتا ہوں، اور اللہ کے نام کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو،
اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اس کی ازلی بادشاہی کی پناہ لیتے۔ کتنی پیاری دعا ہے نا۔ اور پھر یہ صرف آپ اس دعا کو بھی مانگ سکتے ہیں، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ والسلام علی، یعنی ایک روایت میں والصلاۃ والسلام آتا ہے اور ایک میں صرف والسلام بھی آتا ہے۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اچھا، اب ہم انشاءاللہ مسجد میں داخل ہو گئے، رائٹ پاؤں ہم نے اندر رکھا تھا، اب ہم نے جوتے اتارنے ہیں۔ چونکہ آپ زیادہ دیر تک مسجد میں نہیں رکیں گے تو کیا آپ اپنے جوتے دروازے کے قریب چھوڑ سکتے ہیں؟ اس طرح آپ سب سے پہلے باہر نکل جائیں گے اور کوئی نوٹس بھی نہیں کرے گا، جلدی سے جوتے مل جائیں گے آپ کو۔ کیوں؟ بھئی آپ نے سب سے پہلے نکلنا ہے، شیلف پہ رکھیں، ڈیزگنیٹڈ سپاٹ پہ، بالکل۔ کیونکہ آپ دیکھیں اب کیا ہوگا پھر، یوزلی ایسے جوتے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، ایک تو آپ دیکھیں لوگ ٹرپ کرتے ہیں ان کے اوپر سے، بزرگ وغیرہ گر بھی سکتے ہیں، جیسے کچھ بزرگ نے سٹکس اٹھائی ہوتی ہیں تو ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے چلنے میں، ان کو آنے میں۔ اور اسی طرح جوتے گم بھی سکتے ہیں کسی نے غصے میں آ کے آپ کے جوتے کو کک مار دی تو واپسی میں ملے گا نہیں۔ تو اس لیے بالکل پراپر جو جگہ ہے نا وہاں پہ جوتے اتار۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا شیلف پہ جگہ نہیں ہے تو اوپر نیچے رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، اس سے کیا ہوگا پھر، کوئی اپنا جوتا اٹھائے گا پھر آپ کا گر جائے گا پیچھے کہیں یا کہیں اور پہنچ جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو مسجد میں شیلفز ہوتے ہیں نا جوتوں کے، اکثر تھوڑے سے دور ہوتے ہیں، تو لوگ ٹائم بچانے کے لیے نا وہاں باہر اتار دیں گے یا ادھر ادھر اتار دیں گے نا، جو پراپر جگہ ہے اس میں کافی جگہ ہوتی ہے اس جوتے رکھنے کی۔ تو اس لیے یہ بھی مسجد کا ادب ہے کہ ہم اپنے جوتے پراپر جگہ پر اتاریں اور پراپر طریقے سے رکھیں۔ اب یہ ہے کہ الحمدللہ آپ نے جوتے پراپر طریقے سے رکھ دیے۔ اب یہ ہے کہ آپ اندر داخل ہوئے اور آپ کو کچھ لوگ نظر آئے وہاں پر، کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی بیٹھا ذکر وغیرہ کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اب بس جا کے خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے؟ تحیت المسجد کوئی سلام دعا نہیں کریں گے آپ؟ یس، یا اگنور کریں گے یا تھوڑا سوشلائز کریں گے؟ ابھی اذان وغیرہ نہیں ہوئی، آپ نماز سے پہلے کافی چلے گئے، شاباش، سلام کریں، تھوڑا سوشلائز کرنے میں کوئی حرج نہیں، بیٹھنے سے پہلے سلام وغیرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نے اس سنت پہ عمل کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بہتر شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ تو آپ دیکھیں، آپ جاتے ہیں، آپ کسی کو بھی نہیں جانتے وہاں، تو نئے نئے لوگ نظر آ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، سلام کر لیں۔ سلام کو تو آئی تھنک ہر مسلمان جواب دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ مجھے لگتا ہے کہ وہ، جیسے میں ایک دفعہ گئی تو میں نے سلام کیا تو وہ خاتون اتنی خوش ہوئی کیونکہ وہ کسی کی امی تھی، وہ بنگلہ دیش سے آئی ہوئی تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ میں کسی کو جانتی نہیں، میری بیٹی مجھے چھوڑ کے چلی گئی اپنی جاب پہ، تو کسی کو زبان نہیں آتی تو مجھے اچھا لگا آپ سے بات کر کے اس طرح۔ تو یہ ہے کہ تھوڑا سا سوشلائز کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ سلام آپ کیسے کریں گے، ہائی فائیو یا شیک ہینڈ کریں گے؟ بہتر طریقہ کیا ہے؟ یس، بچوں کو بھی سکھائیں، ٹھیک ہے؟ بچے بعض دفعہ سلام کر کے ہائی فائیو کر رہے ہوتے، تو مسنون طریقہ کیا ہے؟ مصافحہ کرنے کا، شیک ہینڈ کریں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ ایک حدیث بھی ہے جو کہ ہمیں سلام کا ریوارڈ بھی بتاتی ہے نا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اس آدمی نے کہا السلام علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 نیکیاں۔ ایک اور آدمی وہاں سے گزرا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 نیکیاں۔
ایک اور آدمی وہاں سے گزرا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 نیکیاں. ایک آدمی مجلس سے نکلنے کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے سلام نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ساتھی کتنی جلدی بھول جاتا ہے. اگر تم میں سے کوئی مجلس میں آئے تو اسے سلام کرے اور اگر اس کے بیٹھنے کی گنجائش ہے تو اسے بیٹھنے دے. اگر وہ جانے کے لیے کھڑا ہو تو اسے سلام پیش کرے. یعنی آپ دیکھیں یہی مجلس ہوتی ہے نا. تو ہم بعض جا کے نا بس جا کے اپنے نفل پڑھنے شروع کر دیتے ہیں اور کسی کو سلام وغیرہ کچھ نہیں. تو آپ سوچیں کتنی نیکیاں جن کا کمانے اجر کمانے کا موقع ہم بھول جاتے ہیں. یس مجلس کے آداب ہے. ہاتھ ملا سکتے ہیں تو ملائیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں تاکہ 30 نیکیاں ملیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے اسے سلام کہتا ہے اس سے مسافہ کرتا ہے تو اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں کہ پھر نا یہ بھی خیال رکھیں آپ کے ہاتھ گیلے نہیں ہونے چاہیے پسینے والے نہیں ہونے چاہیے گندے نہیں ہونے چاہیے. کیونکہ بعض اوقات ہم وضو کر کے آتے ہیں گیلے ہاتھوں سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں. تو وہ بھی آپ دیکھیں مینرز کے خلاف ہے نا. پھر بعض دفعہ یہ کہ کھانا کھایا ہوتا ہے ہاتھوں پہ آئل لگا ہوتا ہے پھر ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں اور بعض ہاتھوں میں پسینہ آیا ہوتا ہے پھر ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ بھی نا ہمیں خیال رکھنا ہے نا کہ اب یہ نہیں 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 میرے گناہ جھڑ جائیں اور دوسرا بندہ کہہ رہے یا اللہ کس سے ہاتھ ملا لیا میں نے. تو اس کا خیال آپ نے رکھنا ہے. اجر ضائع نہ کریں لیکن اپنے پاس وائپس رکھیں یا کوئی ایسی چیز اور ہاتھ صاف ستھرا کر کے دوسرے سے ملیں. جی ہاں وہ تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ آگے جمعے کی نماز کے ہم سارے آداب پڑھیں گے. لیکن یہ ہے کہ ان جنرل جب آپ جاتے ہیں اور اگر ابھی اذان بھی نہیں ہوئی اور کچھ ٹائم ہے اذان میں اور نماز میں تو پھر تھوڑا سا سوشلائز ضرور کریں. جی ہاں کچھ لوگ ہاتھ نہیں چھوڑتے تو پھر آپ ایسے نا پولائٹلی کہہ سکتے ہیں آپ نے تحیۃ المسجد پڑھ لیا. یعنی میں اس طرح کرتی ہوں تو وہ کہتی ہاں ہاں میں نے تو پڑھ لیا. میں نے کہا اچھا چلے میں بھی پڑھ لیتی ہوں. اچھا ایک چیز نا جو میں چاہتی ہوں ہم اپنی وکیبلری سے نکالیں وہ ہے جلدی. جیسے ہم کہتے ہیں اچھا میں نا جلدی سے نماز پڑھ لوں میں جلدی سے یہ کر لوں. تو ہمیں جلدی نہیں کرنی ٹھیک ہے. آرام سے سکون سے سارے کام کرنے انشاءاللہ. اچھا اب یہ ہے کہ جیسے آپ کئی دفعہ مسجد میں جاتے ہیں تو ایک دو لوگ ہی ہوتے ہیں اور کئی دفعہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو اب ہم کیا کریں. آپ دور سے جیسے اونچی آواز میں بھی سلام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ مسجد میں جاتے ہیں تو مثلا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی ڈسٹرب ہو جائے گا یا کچھ تو پھر آپ اس کو صرف اشارہ بھی کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ صرف اس سے ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں یا یعنی یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ قرآن چھوڑ کے آپ کو وعلیکم السلام کے. تو یہ پھر آپ دیکھیں ہم نے خود کامن سینس یوز کرنی ہے ٹھیک ہے. یا یہ کہیں کہ پہلے نماز پڑھ لوں بالکل ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ کہ اگر وہاں پہ آپ مسجد میں جاتے ہیں اور ایسے لوگ ہیں جن کو آپ جانتے نہیں عجیب قسم کے بیٹھے ہوئے ہیں ڈریس بھی عجیب سا ہے لینگویج بھی کوئی عجیب سی بول رہے ہیں آپ تھوڑے سے ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں کہ ان کو تو میں جانتی نہیں پتہ نہیں ان کو سلام کرنا چاہیے کہ نہیں. کیا کریں پھر. صحیح سے اچھا سا سلام کریں کیونکہ آپ دیکھیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آدمی مسجد سے گزرے گا اور اس میں 2 رکعت بھی ادا نہیں کرے گا اور آدمی اپنے جاننے والوں ہی کو سلام کرے گا اور بچہ بزرگوں کو حقیر اور کمتر سمجھے گا. استغفر اللہ. تو اس لیے آپ دیکھیں یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ لوگ مسجد کے پاس سے گزر جائیں گے اور مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے صرف اپنے جاننے والوں کو. یعنی یہ تو بہت کامن ہے جیسے لوگ آتے ہیں نا کہتے ہیں شائستہ عائشہ سامیہ السلام علیکم مثلا نام لے کے نا اور پھر باقی ساری مجلس میں وی ڈونٹ نو یو اینڈ یو ڈونٹ ایگزسٹ. ہمیں ایسے نہیں کرنا. یس یعنی بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں تو سب کو سلام کریں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ بھی سچویشن ہے
کہ خاور اپنے بیٹے کو ظہر کی نماز سے پہلے سنڈے اسکول کے لیے مسجد چھوڑ دیتا ہے اور عصر کی نماز کے وقت اسے پک کر لیتا ہے، لیکن اسے مسجد کے اندر جانے کا وقت نہیں ملتا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتا ہے کہ کسی سسٹر نے مجھے بتایا کہ مثلاً وہ سنڈے اسکول میں پڑھاتی ہیں نا، تو وہ کہتی ہیں کہ بہت سارے پیرنٹس جیسے بردرز بھی آتے ہیں، بچوں کو ڈراپ بھی کرتے ہیں، پک بھی کرتے ہیں، اور نماز ہوتی ہے 10-15 منٹس کے بعد، لیکن وہ اندر نہیں آتے نماز کے لیے۔ اور آپ دیکھیں یہ کیا ہے، قیامت کی نشانی ہے نا، کہ آدمی مسجد سے گزرے گا اور اس میں 2 رکعت بھی ادا نہیں کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ چلیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ ہم یہیں سے کل کنٹینیو کریں گے۔ آپ تھوڑا سا امیجن کر رہے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزوں کو، سمجھ آ رہے ہیں نا؟ اور الحمدللہ آپ دیکھیں آلریڈی آپ کر رہے ہیں تو بہت اچھا۔ اور جہاں پہ آپ کو لگتا ہے وہ یہ چیزیں میں بھول رہی ہوں اور یہ چیزیں نہیں ہوئی، تو انشاءاللہ ان چیزوں کا اب ہم نے کرنے کی کوشش کرنی۔ جی ہاں، انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے 7:15 ہماری کلاس ہوگی ایسٹرن ٹائم کے مطابق۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ مجھے امید ہے کہ آج کی مجلس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا الحمدللہ۔ ہمیں خود بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملا، خاص طور پہ یہ تھا کہ یعنی کتنی امپورٹنٹ یہ ساری باتیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے نا۔ اور بس آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ رمضان آنے والا ہے، بہت سارے لوگ مسجدوں میں جائیں گے، تو جس تک بھی یہ باتیں پہنچا سکے نا یہ ضرور پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ جی ہاں انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا تحیۃ المسجد، وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ ابھی تو ہم سوشلائز کر رہے ہیں اس کے بعد اب ہم تحیۃ المسجد بھی ہے، باقی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ جو اب چونکہ کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو میں نہیں چاہتی آپ کو زیادہ دیر میں روکوں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویاکم آمین۔